Novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल मन इश्कम किस्त नंबर 6 अज़ कलम ऐनी राजपूत। तुम सिर्फ बातें ही कड़वी करती हो डार्लिंग, तुम्हारी ज़ुबान तो बहुत मीठी है। तो हूर की हालत को इग्नोर करते अज़मीर सुल्तान शाह बेशर्मी से मुस्कुराते आगे बढ़ा था। छोड़ो मुझे, दर्द हो, दूर रहो मुझसे, मैं तुम पर हेरसमेंट का केस करूँगी। अज़मीर सुल्तान शाह जो अपनी नई नवेली हसीन सी दुल्हन को कदरे नरमी और मोहब्बत से बिस्तर पर लेटाने वाला था, उसके अल्फाजों को सुनते अगले ही पल उसे बेदर्दी से बिस्तर पर पटका था कि तहूर कड़ाह रह गई थी। अपनी बीवी से हक लेने पर कौन सा हेरसमेंट का केस बनता है? तहूर अज़मीर शाह, मुझे भी तो बताओ ज़रा। अज़मीर सुल्तान शाह को इस लड़की की अक्ल पर अफसोस हुआ था और वहीं तहूर वो एक बार फिर से इस बिस्तर से नीचे आ चुकी थी। बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, तुमने ज़बरदस्ती निकाह किया है मेरे साथ। वो अपनी पूरी कुव्वत लगाए अज़मीर सुल्तान शाह का गिरेबान थामे चीखी कि अज़मीर तहूर के इस रद्द अमल पर गुस्सा करने की बजाय उसके नाक में पहनी नथ को देखता रह गया था, जो हिलते उसके गुलाबी लबों से टच होती अज़मीर के दिल की धड़कनों को बढ़ा गई थी। बीवी बीवी हो तुम, मेरी मलकियत हो, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अगर कोई और होता तो अज़मीर सुल्तान शाह उसके गिरबान तक आते हाथों को उसी पल तोड़ देता, लेकिन यहाँ सामने तहूर थी जो कि उसे अपने हुस्न से घायल कर चुकी थी। अज़मीर ने किसी कैफियत में उसे ये बावड़ करवाया कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है, और उसकी नज़र एक बार फिर से उसके नाक में पहनी नथ पड़ गई, जो उसे अपनी रकीब महसूस हो रही थी। वो किसी बेजान चीज़ से जेलस हो रहा था, लेकिन यही हकीकत थी कि वो वाकई में जेलस हो रहा था। उसने तहूर को नरमी से खुद से अलग किया और फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखे उस बैग में से फूलों की पत्तियां निकाले उसे बेड पर फैलाने लग गया था। तुम देख रही हो तहूर, मैं तकरीबन हर रस्म व रवाज को पूरा कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा वक्त होता तो इस कमरे को बहुत खूबसूरत डेकोरेट करवाता, लेकिन खैर कोई नहीं, इससे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिस्तर बिल्कुल वेडिंग नाइट की फीलिंग दे रहा है। अज़मीर ने पूरे बेड पर वो गुलाब की पत्तियां फैलाते हुए कहा था। तहूर जो गहरे गहरे सांस भर रही थी, अज़मीर की मायनी खेजी बात पर पीछे की जानिब खिसकी थी और फिर थोड़ा सा नीचे को झुकते साइड टेबल पर रखा वो शीशे का शोपीस अपने हाथ में थाम लिया था। अज़मीर सुल्तान शाह बेड पर गुलाब की पत्तियां फैलाए कदम कदम चलता तहूर के करीब आया और इससे पहले कि झुककर उसे अपनी बाहों में भरे बेड पर ले आता, तहूर ने वो शोपीस उठाई, उसे अज़मीर के सर पर मारना चाहा, जिसे अज़मीर फुर्ती से अपने हाथ में कैद कर गया था। तुम दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो शादी के आधे घंटे बाद ही बेवा होना चाहती हो, लेकिन वो क्या है ना, मैं अज़मीर सुल्तान शाह हूँ। इतनी जल्दी मरकर तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला, बस अब बहुत हो गया, चुपचाप चलो और मुझे मेरा हक दो। अज़मीर ने तहूर के नाजुक हाथ से वो शीशे का शोपीस छीनते उसे वापस रखा और तहूर को बाजू से खींच तकिए पर गिराया था कि बूंदे मुंह तकिए पर गिरी और फिर अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो दी थी। किस बात का मातम मना रही हो तुम? इतना अच्छा भला हैंडसम अमीर कबीर शोहर है तुम्हारा। तुम्हें तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अज़मीर सुल्तान शाह ने शादी के लिए तुम्हें चुना, वरना लाखों लड़कियां मरती हैं मुझ पर। मेरे एक इशारे पर अज़मीर सुल्तान शाह भी अपनी तारीफ़ में मज़ीद भी कुछ कहता कि तहूर ने उसकी बात को दरमियान में ही टोका था। तुम पर मरने वाली लड़कियां तुम जैसे किरदार की मालिक हैं, लेकिन मैं
طہور ساحل خان ہوں اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں، کبھی تمہیں اپنا شوہر نہیں مانوں گی، پھر چاہے تم میری جان کیوں نہ لے لو۔ طہور ہذیانی کیفیت میں چیخی تھی، آنسو آنکھوں سے گالوں پر گر رہے تھے، گال اور ناک رونے سے لال ہو چکے تھے۔ تم طہور ساحل خان نہیں بلکہ طہور ازمیر شاہ ہو، اور رہی بات کہ تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی، بہت جلد مان جاؤ گی ڈارلنگ، میں ہوں نا، میں تم سے منوا کر رہوں گا، میں تمہارے شوہر ہوں۔ رہا آخری بات، تمہاری جان میں نکالنا چاہ رہا ہوں اور ضرور نکالوں گا، لیکن اپنے طریقے سے۔ ازمیر سلطان شاہ نے طہور کے اوپر جھکتے دائیں بائیں تکیے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور پھر اس کی ایک ایک بات کا جواب بے باکی سے دیا تھا۔ تم میرے ساتھ یہ سب کر کے کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے، تمہیں آہیں لگیں گی میری۔ طہور اس کے بڑھنا سینے سے نظریں چرا کر کہتے، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، بہت ہی فضول باتیں کرتی ہو تم۔ ازمیر نے سر جھٹک کے کہا اور پھر طہور کے سر پر موجود اس دوپٹے کی پنس اتارنے لگ گیا تھا کہ طہور نے اس کے بازوؤں پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی تھی۔ ازمیر نے اس کے دوپٹے کو دور اچھالا اور پھر اس کے دونوں مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لیے اوپر تکیے سے پن کر دیا تھا۔ خبردار، کنٹرول کرو اپنے ہاتھوں کو، اب اگر مجھے ڈسٹرب کیا تو میں انہیں باندھ دوں گا۔ ازمیر نے اسے سخت الفاظ میں وارننگ دی اور پھر اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس کی سراہی دار گردن، بدن کی دل فریب خوشبو اور سانسوں کا اتار چڑھاؤ، ازمیر سلطان شاہ طہور کی ایک ایک ادا کو دیکھ جیسے پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ تم غلط کر رہے ہو، میں وہ کچھ مت بولو، اور میں کچھ غلط نہیں کر رہا، تم سے نکاح کیا ہے، پورا حق رکھتا ہوں تم پر۔ ازمیر سلطان شاہ نے شدت جذبات سے کہا تھا۔ وہ اس بات پر پھولے نہیں سما رہا تھا کہ وہ طہور کے اس خوبصورت انچوئے جسم و جاں کا مالک بن چکا تھا، وہ اس کے پور پور پر حق رکھتا تھا۔ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کیا مطلب کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی؟ 12-13 سال کی چھوٹی بچی ہو کیا تم؟ نہیں نا، میری ہم عمر نہیں بلکہ مجھ سے کچھ مہینے بڑی ہی ہو، اور اچھے بھلے مضبوط جسم کی مالک ہو، میاں بیوی کے رشتے کو بھی اچھے سے جانتی ہوگی، اور یہ بھی کہ یہ سب کرنا ضروری ہے۔ ازمیر سلطان شاہ طہور کے یوں رونے اور کپ کپانے پر سخت بدمزہ ہوا۔ پھر طہور ازمیر کی ان بے باک باتوں کا کوئی جواب دیتی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ازمیر سلطان شاہ کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ازمیر، طہور کہاں ہے؟ سلطان شاہ بولا نہیں دھا رہا تھا۔ طہور میری باہوں میں ہے ڈیڈ۔ ازمیر نے ایک نظر اپنی باہوں میں موجود اس کپ کپاتے وجود کو دیکھ پھر اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوئے، بے شرمی سے اپنے ڈیڈ کو جواب دیا تو جہاں طہور کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی، وہیں سلطان شاہ اس کی بے شرم بات کو سن ہڑبڑا کر موبائل اسکرین کو گھورنے لگ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو ازمیر، اور طہور کو لے کر فوراً حویلی پہنچو۔ سلطان شاہ کی آواز ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ فوراً تو نہیں، لیکن ہم کچھ دیر تک حویلی پہنچتے ہیں ڈیڈ، ابھی ہم ایک ضروری کام کر رہے ہیں، فری ہو کر آئیں گے۔ ازمیر نے بے باکی سے کہا اور فوراً ہی کال کاٹ دی تھی کہ اس کے جواب کو سن سلطان شاہ نے ازمیر نے بے باکی سے کہا اور فوراً ہی کال کاٹ دی تھی کہ اس کے جواب کو سن سلطان شاہ نے موبائل پر گرفت مضبوط کیے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ بس کچھ دیر تک حویلی ہی آ رہے ہیں ساحل، تم پریشان مت ہو،
ساحل اور برہان سمیت رانیہ بھی اس وقت حویلی میں موجود تھے کہ عزت نے حویلی پہنچتے سب کچھ بتا دیا تھا کہ ازمیر نے طہور سے نکاح کر لیا تھا اور وہ سب طہور اور ازمیر کے حویلی آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ازمیر نے اچھا نہیں کیا سلطان، ساحل خان نے سلطان شاہ کو شکوہ نظروں سے دیکھتے کہا تو سلطان اس سے اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ جانتا تھا کہ ازمیر کی اس حرکت نے ان کی برسوں کی دوستی کو خراب کر دیا تھا۔ موبائل کو واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ازمیر واپس سے طہور کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر کے بعد پیچھے ہٹتے طہور کے برابر ہی تکیے پر سر رکھے لیٹ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میں نے ایسا کون سا تمہارا بٹن دبا دیا جو تمہیں چپ لگ گئی ہے؟ ازمیر ایک بار پھر سے اس کے اوپر جھکا اور ابھی کوئی بے باکی کرتا کہ ازمیر کا موبائل پھر سے رنگ ہوا تھا۔ یہ ڈیڈ بھی نہ میرے موڈ کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں۔ ازمیر نے سخت بیزار ہوئے کال اٹھائے، موبائل فون کان سے لگایا تھا۔ ازمیر طہور کو لے کر یس ڈیڈ، ہم بس 10 منٹ تک حویلی پہنچ رہے ہیں، اور رہی بات طہور کی تو میں کون سا اسے کھا جاؤں گا جو آپ سب کو طہور کی فکر ہو رہی ہے، ازمیر نے بیزاری سے کہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو ازمیر۔ اوکے ڈیڈ، آپ بھی ریلیکس کریں، ہم بس فریش ہو کر آ رہے ہیں، ازمیر نے بے باکی سے کہا اور کال بند کر دی تھی۔ تمہیں میں فرصت سے کھاؤں گا، ابھی اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ہمیں حویلی چلنا ہے۔ اس سے پہلے کہ سلطان شاہ یہاں پہنچتے اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتا، ازمیر نے شرافت سے حویلی پہنچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چلو اب اٹھ بھی جاؤ ورنہ میں نے پھر شروع ہو جانا ہے، ازمیر نے اس کے قریب سے اٹھتے کہا تو طہور اپنا آپ سمیٹتے اٹھی تھی۔ جلدی فریش ہو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ ازمیر نے اپنا موبائل اور کپڑے اٹھائے اور دوسرے کمرے میں جا چکا، جبکہ طہور وہ اپنے نڈھال ہوتے وجود سے اٹھتی مڑے قدموں سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ازمیر فریش ہوئے اپنے کپڑے پہنے جیسے ہی کمرے میں واپس آیا تو طہور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے اپنے گیلے بالوں میں برش کرتے مسلسل روئے جا رہی تھی، لیکن ازمیر کی نظر اس وقت اس کے بھیگے بالوں سے ہوتی ہوئی اس کی بلہاتی کمر پڑ گئی تھی۔ بالوں سے ٹپکتا پانی اس کی پشت کو بھگو رہا تھا۔ ازمیر اس کی پشت پر نظریں گاڑے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں چلتا ہوا اندر آیا اور اسے کوہنی سے کھینچ اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ رونے سے لال ہوتی آنکھیں، گال اور وہ سرخ ہوتی ناک، ازمیر اس قاتلانہ روپ کو دیکھ ایک بار پھر سے بہک رہا تھا۔ بس چپ کر جاؤ، کیوں رو کر انہیں تکلیف دے رہی ہو؟ ازمیر نے اپنی انگلیوں کی پوڑوں سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، محبت بھرے انداز میں کہا تو طہور جو کہ اسے قریب دیکھ پہلے ہی گھبرا گئی تھی، ازمیر کے لمس کو اپنی گال پر محسوس کرتے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ جتنا تم مجھے خود سے دور کرو گی اتنا ہی مجھے اپنی سانسوں کے قریب پاؤ گی۔ ازمیر نے خود کو مزید بہکنے سے روک لیا تھا کہ اس کے ڈیڈ اسے ڈھیروں کالز کر چکے تھے اور مزید دیر کرنے کا مطلب ان کے غصے کو ہوا دینے کے برابر تھا۔ ابھی جا کر اسے اس بات کو بھی تو سنبھالنا تھا، اس لیے طہور کو چھوڑے اس سے فاصلہ بنایا۔ جبکہ طہور وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی پھر اپنا بایا اٹھائے پہننے لگی تھی۔ ازمیر سلطان شاہ سگریٹ لبوں میں دبائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا کہ طہور سر تا پیر پردے میں باہر آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں جو کہ پہلے کی نسبت آج نم تھیں۔ ازمیر نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیے دھواں ہوا میں چھوڑا اور ٹیبل پر رکھی اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے باہر کی جانب چل دیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی طہور بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے باہر آئی تھی۔ ازمیر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو طہور بے یقین ہوئی تھی، وہیں ازمیر کو بھی اپنی اس حرکت کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی موم کے سوا آج تک کسی عورت کے لیے یوں گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بیٹھو جلدی یا پھر اپنی باہوں میں اٹھا کر بٹھاؤں تمہیں؟ ویسے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں۔ ابھی ازمیر اپنی بے باک بات پوری کرتا، طہور اس کی بے شرمی کو یاد کیے فوراً ہی اندر بیٹھ گئی تھی۔
جب ازمیر بھی سر جھٹکتے فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ازمیر سلطان شاہ کی گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تو برہان، ساحل خان اور سلطان، جو کہ مردان خانے میں ہی بیٹھے مسلسل ازمیر کے آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے، اس کی گاڑی کی آواز کو سنتے وہ تینوں تیزی سے مردان خانے سے نکلے تھے، اور اس سے پہلے کہ سلطان آگے بڑھے ازمیر سے کچھ کہتا کہ برہان نے ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترتے ازمیر کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے کی؟ برہان ساحل خان بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ اس نے آج تک بڑا ہونے کے ناطے ازمیر کی عزت ہی کی تھی، لیکن اب بات اس کی بہن پر آ گئی تھی اور وہ سارے لحاظ بھولتے ازمیر سلطان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے گریبان کو جھٹکا دیتے سوال کر گیا تھا۔ جبکہ ازمیر سلطان شاہ، اس نے ایک نظر برہان کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ، پھر اس کے اپنے گریبان پر رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ایک گہرا سانس بھرے خود کو کچھ بھی برا کرنے سے روکا تھا، کیونکہ اب وہ مزید کچھ یہ معاملات اور حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنا ہاتھ ہٹاؤ برہان اور تمیز سے بات کرو۔ ازمیر سلطان شاہ نے اپنے ایک ایک لفظ کو چبا کر کہا، یوں جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل پر ہو۔ آپ جیسے کمینے انسان کے ساتھ میں تمیز سے بات نہیں کروں گا۔ برہان ساحل خان ایک بار پھر سے دھاڑا تھا۔ سلطان اور ساحل خان کے پہنچنے تک وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگ گئے تھے۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، گالیاں مجھے بھی آتی ہیں سالے، وہ بھی بہت گندی والی، لیکن وہ کیا ہے نا، تم اب میری بیوی کے بھائی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں دی جانے والی گالیاں میری بیوی یا پھر رانی آنٹی کو لگیں، اس لیے بہتر یہی ہے تمیز سے بات کرو۔ ازمیر سلطان شاہ نے بے باکی سے برہان کو جواب دیتے اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے دور جھٹکا تھا۔ گاڑی رکتے ہی طہور بھی فوراً ہی فرنٹ سیٹ سے نیچے اترتی برہان کو تھام گئی تھی۔ آپی، برہان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی ازمیر کا منہ توڑ دے کہ اگلے ہی پل طہور کو دیکھ وہ اپنی تمام تر توجہ طہور کی جانب کر گیا تھا۔ یہاں تماشا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ازمیر، اندر چلو۔ سلطان نے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ازمیر کے پرسکون سے انداز کو دیکھ دانت پیستے کہا تو ازمیر سلطان شاہ اپنی کالر کو ٹھیک کرتے برہان کے پاس کھڑی طہور کا ہاتھ تھامے حویلی کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے برہان اور ساحل خان سمیت سلطان اس کی پشت کو ہی دیکھتے رہ گئے تھے، جو کہ سب بڑوں کے درمیان بھی بے باکی دکھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، برہان سے ملنا ہے۔ مل لینا، تم کون سا کوئی عمرہ کر کے آئی ہو جو تمہارا بھی اور اسی وقت ملنا ضروری ہے، اندر چلو۔ طہور ابھی ازمیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے مزید بھی کچھ کہتی کہ ازمیر نے بے باک سا جواب دیے طہور کی بولتی بند کروا دی اور پھر اسے اپنے ساتھ تقریباً کھینچتے ہوئے حویلی کے لاؤنج میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور اب اس کے بالکل سامنے صوفے پر ٹانگ پٹانگ چڑھائے بیٹھ چکا تھا۔ جب شور کی آواز پر ایزل اور رانیہ بھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی اور پھر لاؤنج میں کھڑی طہور کو دیکھ اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ ماما، طہور رانیہ کے گلے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، جبکہ ایزل نے گھور کر ازمیر کی جانب دیکھا تھا جو کہ ریلیکس سا صوفے پر بیٹھا تھا۔
اپنی موم کے یوں غصے بھری نظروں کو خود پر محسوس کرتے ازمیر نے بے شرمی سے مسکراتے انہیں فلائنگ کس کی تھی، اور اسی پل ساحل خان، برہان اور سلطان شاہ بھی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ اپنے ڈیڈ کو یوں اندر آتے دیکھ ازمیر فوراً سے سنجیدہ ہوئے اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے ازمیر؟ سلطان شاہ کی دھاڑ سے حویلی کے در و دیوار ہل گئے تھے۔ باہر ملازموں کی موجودگی کی وجہ سے وہ خود کنٹرول کر گیا تھا، لیکن اب وہ ازمیر سے اپنے ہر سوال کا اچھے سے جواب لینا چاہتا تھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی تھی۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں ڈیڈ؟ میں نے بھلا ایسا کیا کر دیا؟ آپ دونوں ہی طہور کو اپنے گھر کی حویلی کی بہو بنانا چاہتے تھے، وہ سیدھے طریقے سے نہیں مانی تو میں نے زبردستی نکاح کر لیا۔ ازمیر نے اپنی زبان کے جوہر دکھاتے پٹر پٹر جواب دیا تو سلطان شاہ طیش میں آئے۔ اگلے ہی پل سلطان شاہ کا اس پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ تھپڑ کی گونج پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ تم ہوتے کون ہو طہور کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے والے؟ ایسے رشتے کیا زبردستی بنائے جاتے ہیں؟ سلطان نے آج پہلی بار ازمیر سلطان شاہ پر اٹھایا تھا۔ ایزل بے یقینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے رونے لگ گئی تھی، اور وہیں ازمیر وہ بھی اپنی گال پر ہاتھ رکھ کچھ پل تو کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ ہاں اس کے ڈیڈ اکیلے میں اس پر لاکھ دفعہ ہاتھ اٹھا لیتے، لیکن برہان اور طہور کے سامنے اپنے ڈیڈ کا یوں ہاتھ اٹھانا ازمیر کو بے حد شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا سلطان انکل، میں طہور آپی کو ایک پل بھی اب یہاں نہیں رہنے دوں گا، اور رہی بات اس رشتے کی تو طہور آپی آج ہی اس سے کھلا لے گی۔ برہان نے طہور کو اپنے حصار میں لیے اس کی بھیگی آنکھوں کو صاف کرتے کہا تو ازمیر سلطان شاہ برہان کی اس بات کو سن مسکرانے لگا تھا۔ اور پھر اپنی جینس کی پاکٹ سے نکاح نامہ نکالے اسے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ یہ رہا نکاح نامہ، اسے اپنی آنکھیں کھولے ذرا غور سے پڑھ لو۔ ازمیر سلطان شاہ فی الحال یہ بھول گیا تھا کہ اس کے ڈیڈ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور اب برہان کو مخاطب کیا، اسے نکاح نامہ پڑھنے کو کہا تو برہان نے آگے بڑھے نکاح نامہ اٹھایا، اور پھر جیسے جیسے پڑھتا گیا وہ بے یقینی سے طہور کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا کہ اس نے کیوں اس نکاح نامے پر سائن کیے تھے، جس پر یہ صاف اور واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ اسے کھلا لینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ طہور نے جب یہ سنا تو اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس نے جس قدر غائب دماغی سے نکاح نامے پر سائن کیے تھے وہ کچھ پڑھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس پر کیا لکھا تھا اور کیا نہیں، لیکن اب سب یہ جانتے تھے کہ وہ خلا کو کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ وہ مزید رونا شروع کر گئی تھی۔ برہان بیٹا حوصلہ رکھو، شادی بیاہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل تو نہیں ہے، ایک نے زبردستی نکاح کر لیا اور دوسرا کھلا لے لے، ایسے نہیں چلتا بیٹا۔ اب کی بار بدر شاہ نے بچوں کو خاموش ہونے کا کہا تھا کہ ایسا کیے وہ معاملات کو مزید خراب کر رہے تھے۔ ایزل تم طہور اور رانیہ کو اندر لے جاؤ، سلطان شاہ نے کہا تو ایزل کے ساتھ ساتھ طہور اور رانیہ بھی اس کے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ ساحل خان نے آگے بڑھے برہان کے ہاتھ سے وہ نکاح نامہ لیتے پڑھنا شروع کیا تھا۔ ساحل یہاں بیٹھو، اور برہان بیٹا تم بھی۔ بدر شاہ نے دونوں باپ بیٹے کو مخاطب کیے وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھنے کو کہا تو وہ بدر شاہ کی بات کا انکار نہ کرتے خاموشی سے بیٹھ چکے تھے۔ یہ بات باہر نکلے گی تو بدنامی دونوں طرف سے ہوگی۔
اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس بات کو اس حویلی میں ہی ختم کر لیں۔ بدر شاہ نے ساحل خان کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے سمجھایا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ آپ نے سنا نہیں؟ ازمیر نے زبردستی طہور سے نکاح کیا ہے، اس لیے اگر آپ ہماری کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسے کہیں کہ وہ طہور کو طلاق دے دے۔ ازمیر کی اس حرکت کی وجہ سے سلطان تو ساحل خان سے جیسی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ان کی برسوں کی دوستی ازمیر کی اس بیوقوفانہ حرکت نے خراب کر دی تھی، جبکہ برہان اس کی جوانی کا خون جوش مار رہا تھا کہ کیسے اس کے ہوتے ہوئے ازمیر نے اس کی بہن سے زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ اس لیے وہ یہی مطالبہ کر رہا تھا ازمیر طہور کو چھوڑ دے۔ برہان بیٹا، تم اچھے بھلے سمجھدار ہو، پھر کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ جو بھی ہونا تھا اب ہو چکا ہے۔ طہور ازمیر کی بیوی اور اس حویلی کی بہو بن چکی ہے، اس حقیقت کو قبول کرو۔ اور رہی بات طلاق کی، تو ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ سلطان، کل ولیمے کی تقریب رکھ کر پورے گاؤں کو دعوت پر بلا لو۔ اس حویلی سے باہر کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ طہور ازمیر کا نکاح زبردستی کا ہے۔ بدر شاہ نے اتما لہجے میں کہا تو ساحل خان اب کی بار بول پڑا تھا۔ نہیں، میں کیسے اپنی بیٹی کو کسی زبردستی کے رشتے میں؟ ہوش کے نہ کھلو ساحل، کیا ایک ہی دن کے بعد بیٹی کی طلاق لینا چاہتے ہو؟ جانتا ہوں ازمیر نے بہت غلط کیا ہے، لیکن اب ہم بڑوں کو ہی ان غلطیوں کو سدھارنا ہے نا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرو اور کل اچھے سے تقریب میں شامل ہو کر پورے گاؤں والوں کے منہ بند کر دو نا۔ ساحل خان کی مزاحمت کو بدر شاہ کے الفاظ نے وہی ختم کر دیا تھا۔ ہاں، اس حقیقت کو قبول کرنا مشکل تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اپنی بیٹی کو طلاق تو نہیں دلوا سکتا تھا نا۔ اس لیے بدر شاہ کی بات پر خاموشی سے سر جھکا دیا تھا، جبکہ برہان شاہ اس نے ایک بار پھر سے انکار کرنا چاہا تھا۔ سب بڑے بات کر رہے ہیں نا، تو تمہیں بیچ میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ازمیر نے اب کی بار برہان کو خونخوار نظروں سے گھورتے ٹوکا تو سلطان شاہ نے اسے سخت گھوڑی سے نوازا تھا۔ تم بھی اپنی بکواس بند رکھو، جو کرنا تھا تم کر چکے ہو، سلطان نے روبدار انداز میں کہا۔ تو ازمیر کی زبان کو فوراً ہی بریک لگی تھی۔ نئے نئے سالے کے سامنے دیر میری اچھی عزت افزائی کر رہے ہیں، ازمیر برہان کے سامنے سلطان کے اسے ڈانٹنے پر منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اوکے ڈیڈ، تو پھر آپ میرے حلال ولیمے کا بندوبست کر لیں، میں کچھ دیر سونے جا رہا ہوں۔ برہان کو سلگانے کے لیے ازمیر سلطان شاہ باقی سے حلال ولیمے پر اچھا خاصا زور دیتے انہیں بہت کچھ باور کروائی۔ صوفے سے اٹھتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا، جبکہ پیچھے برہان نے اسے دل ہی دل میں کتنی ہی گالیوں سے نوازا۔ وہیں سلطان شاہ بھی اسے بے غیرت، بے شرم، ٹھڑکی اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر رہ گیا تھا۔ طہور جب سے آئی تھی اپنی ماما کے گلے سے لگے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ایزل طہور کی اس حالت پر بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں ازمیر کی وجہ سے وہ طہور کی اس حالت کی ذمہ دار تھی۔ ماما، میں کیا کروں گی اب؟ طہور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کرانیہ جو اس وقت خود شوق میں تھی وہ بھلا اسے کیا تسلی دیتی، اس لیے خاموشی سے خود بھی آنسو بہا رہی۔ طہور کے ازمیر نے نکاح کے بعد
میرا مطلب کہ ازمین نے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہے؟ کتنی ہی دیر کے بعد رانیہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو اپنے دل میں آیا یہ سوال بے ساختہ ہی کر دیا تھا۔ اپنے ماما کے سوال کو سن طہور کے رونے میں شدت آئی تھی۔ طہور، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ رانیہ نے اپنی آنکھوں کو میچ کر کھولتے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو طہور نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ماما، میں نے اسے بہت روکا تھا لیکن بس اب چپ کر جاؤ، پھر تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ رانیہ کو اپنی بات کا جواب مل گیا تو یہ گہرا سانس پڑے طہور کو مزید رونے سے روک دیا تھا کہ اگر یہی اس کی بیٹی کی قسمت تھی تو اسے قبول تھی۔ وہیں عزر رانیہ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ازمین نے اسے واقعی میں ساحل اور رانیہ کی نظروں میں بہت گرا دیا تھا۔ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ طہور اور اٹھ کر نماز ادا کرو۔ رانیہ نے طہور کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے ایک بار پھر سے خاموش ہونے کا کہا تو طہور ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جاری ہے۔